तुझे इश्क हो तो पता चले। सीज़न 2। از कलम अहमद हसन नूरी। आज सुबह कुछ मामूल से हटकर हुई थी, या फिर आयशा को ऐसा लग रहा था, क्योंकि आज सुबह से ही एक अजीब खुशगवार सा एहसास महसूस हो रहा था। वो इस बारे में नहीं जानती थी और ना ही ज़्यादा इस बारे में सोचना चाहती थी, क्योंकि उसे ज़्यादा सोचने की आदत ही नहीं थी। वो अपने मामूल के काम ख़त्म करने के बाद यूनी के लिए निकल गई। वो यूनी पहुंचने तक लेट हो चुकी थी। अभी अभी उसे पता चला था क्यों आज का दिन खास है, क्योंकि आज उसके सर का एक बोरिंग लेक्चर मिस हो गया था। खैर, बोरिंग तो हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए होता है, इन पढ़ने वाले पढ़ाकू बच्चों के लिए नहीं। वो जल्दी जल्दी क्लासरूम में जा रही थी, मगर हाय रे कमबख्त जल्दी, और इसी जल्दी में वो किसी से टकरा गई, जिसके नतीजे में उसकी किताबें ज़मींदोज़ हो गईं। आयशा तो वहीं सर पकड़कर बैठ जाती। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पकड़कर पत्थर की दीवार उसके सर पर मार दी हो, या सर दीवार पर उठाकर मार दिया हो। खैर, जो भी है, फटा तो सर ही है ना। ओह सॉरी, टक्कर लगने वाले शख्स ने किताबें उठाकर देते हुए माजरत की थी। जब आयशा ने किताबें लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी नज़रें मुकाबिल की गहरी नीली आंखों से टकराईं। बिलाशुबा वो शख्स खूबसूरती की मिसाल आप था। उस वक्त आयशा के दिल ने गवाही दी थी कि उसने इतनी खूबसूरत आंखें कभी नहीं देखी थीं। आयशा को वो आंखें अपनी तरफ माइल कर रही थीं। शायद मोहब्बत ने दस्तक देना शुरू कर दी थी। अब देखना ये था कि आयशा के साथ होने क्या वाला था। क्या रंग लाती है उसकी ये पहली नज़र की शनासाई। आप ठीक तो हैं मिस? जी। आयशा के कुछ हवास बहाल हुए तो उसे अंदाज़ा हुआ कि वो कहाँ खड़ी है। ओके, ये आपकी बुक्स। उस लड़के ने उसकी किताबें उसके हाथ में पकड़ाईं। बाय द वे, मेरा नाम दानियाल शाह है। मैं इस यूनि में नया हूँ, तो क्या आप मुझे साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट के बारे में बता सकती हैं? पहले तो आयशा ने उस लड़के की तरफ उसे ऐसे देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। वो लड़का भी आयशा की आंखों में हैरानी को भांप गया था। मोहतरमा, मैंने आपसे डिपार्टमेंट का रास्ता पूछा है, ना कि आपसे आपकी दोनों किडनीज मांग ली हैं, जो आप ऐसे कर रही जैसे मैं कोई गैंगस्टर हूँ और आपको अगवा कर रहा हूँ और आपसे परमिशन ले रहा हूँ। क्या मैं आपको अगवा कर सकता हूँ? दानियाल की बात पर आयशा एकदम सरपटा गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे लगा। खैर, आप आए मेरे साथ। मेरा नाम दानियाल शाह है, मैं कराची से हूँ। और आप? मेरा नाम सईदा आयशा है और मैं लाहौर से ही हूँ। ओह अच्छा, तो आप भी साइकोलॉजी की फील्ड से हैं? जी, मैं भी इसी डिपार्टमेंट में हूँ जिसमें आप हैं। वो नहीं जानती थी वो क्यों इसकी तमाम बातों का जवाब दे रही थी, वरना वो तो बहुत ही रिजर्व नेचर की लड़की थी। वैसे आपको नफ्सियात की फील्ड रखनी भी चाहिए। आयशा ने उसकी जानब हैरत से देखा, जैसे जानना चाह रही हो ऐसा क्यों। वो इसलिए क्योंकि आप बहुत खामोश मिजाज खातून हैं। अमूमन ऐसे लोग अपने अंदर बड़े बड़े राज छुपाए बैठे होते हैं। मुझे लगता है कि आपने भी कुछ ऐसे राज छुपाए हुए हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? आप ऐसे कैसे किसी की ज़हनी हालत का अंदाज़ा सिर्फ़ एक नज़र की मुलाकात में लगा सकते हैं? हो सकता है मैं किसी वजह से परेशान हूँ। हो सकता है मैं आपसे बात ही ना करना चाहती हूँ। इस वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। देखें, मैं एक नफ्सियात का तालिब इल्म हूँ। इससे पहले मैं लंदन में था। वहाँ से मैंने फेस रीडिंग सीखी थी। आपके चेहरे के तासुरात से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है आप मुझसे बेजार हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी परेशानी में हों, क्योंकि आपके चेहरे पुरसोच और कश्मकश के आसार नज़र आ रहे हैं। सॉरी, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप जितना मुझसे दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, मिस्टर वॉट एवर यू आर। कि आपका डिपार्टमेंट आ गया है। इसके बाद वो क्लास में चली गई और अपनी दोस्त मिराल के साथ बैठ गई, मगर उसकी बातें अब भी कानों में गूंज रही थीं।
مجھے لگتا ہے آپ نے بھی کوئی بڑے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ عجیب سائیکو انسان تھا، پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ کیا ہوا آشو تمہیں؟ میرال نے عائشہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں میرو، ایک عجیب انسان مل گیا تھا، بہت ہی کچھ چپکوں سا تھا، جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اوہ اچھا، کوئی انسان مل گیا تھا میری آشو کو بھی؟ شٹ اپ میرو، بکواس نہیں کیا کرو، میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا وہ پاگل انسان۔ ایسے لگ رہا تھا عائشہ ساری جنموں کی بھڑاس آج ہی نکالنے والی ہے۔ اچھا چل چھوڑ، سر آنے والے ہیں، میرال نے کسی مصلحت کے تحت عائشہ کو چپ کرواتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ کو وہ نمونہ ایک طرف بیٹھا ہوا نظر آیا تھا، مگر اس نے اگنور کر دیا۔ وہ جیسے ہی کلاس سے باہر نکلی، ان کا سامنا پھر سے دانیال سے ہو گیا۔ ہیلو مس عائشہ، اس کے پاس آ کر نرمی سے گویا ہوا۔ ہیلو، عائشہ بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ ہیلو، اس نے ساتھ میں چلتے ہوئے میرال کو بھی مخاطب کیا۔ السلام علیکم، میرال نے بھی جواباً سلام کیا۔ میں کینٹین جا رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ ساتھ میں چلتے ہیں، ویسے بھی میں یہاں پر مس عائشہ آپ کے علاوہ کسی کو جانتا بھی نہیں۔ میرال عائشہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہے، جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ کون ہے یہ صاحب جو اتنا فری ہو رہے ہیں، اور عائشہ اسے پاگل کا اشارہ کرتی ہے کہ یہ وہی پاگل ہے جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا نا، اور میرال سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیتی ہے۔ تو آپ لوگ چل رہی ہیں یا ابھی اشاروں میں میری اور بےعزتی کرنا باقی ہے؟ نہیں نہیں، ہم نے کب آپ کی بےعزتی کی؟ وہ دونوں سٹپٹا کر ایک ساتھ بولنے لگی۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ تو سیریس ہی ہو گئی ہیں، کہیں سچ میں تو میرا مذاق نہیں بنا رہی تھی؟ ان کے چہرے کے اڑے رنگوں کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگ گیا، جس پر وہ تینوں ہنس دیے اور پھر کینٹین کی طرف چل دیے۔ آج ایک نئی دوستی کا آغاز ہوا تھا، اب اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے اور کتنے لوگوں کی زندگی اس سے متاثر ہونے والی تھی، یہ تو آنے والے وقت نے ہی بتانا تھا۔ مس، ہم دنیا کو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اپنی آخرت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ سیشن لینے کے بعد لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی تو کسی نے سوال کیا تھا۔ جی بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، ہم اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے، ہمیں زیادہ زیادہ اور زیادہ، مور اینڈ مینی مور کی خواہش رہتی ہے، اور اس کے لیے ہم مختلف قسم کے راستے اختیار کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ صحیح ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ راستے غلط ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے، آپ سے زیادہ امیر قارون تھا، اتنا امیر تھا کہ ہزاروں افراد اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، تو آج کہاں ہے وہ قارون؟ کوئی نام و نشان باقی ہے اس کا؟ نہیں ہے نا؟ اسی طرح پیسوں کا سینچ سینچ کر رکھنے والے کا بھی نہیں رہا، سب نے ایک دن مر جانا ہے، مٹ جانا ہے، اور پھر قبر میں آپ کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا، آپ کے بینک بیلنس کے حساب سے پروٹوکول نہیں دیا جائے گا، وہاں پر آپ جواب دہ ہیں اپنے تمام اعمال کے لیے۔ دنیا کی جتنی خواہشیں کریں گے، یہ ہمیں اتنا ہی اپنی جانب مائل کریں گی، اس لیے دنیا کے مال کی زیادہ خواہش نہیں کرنی چاہیے، اپنے اعمال پر فوکس کرنا چاہیے جن کا ہم نے حساب دینا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکی ہوں۔ یہ دنیا فانی ہے، آپ کے ساتھ آپ کے اعمال جانے ہیں، آپ کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ وہ بہت جلد فیصلہ کرنے والا ہے، اور آپ سب کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ میم، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ وہ سیشن لے کر باہر نکلی تو اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہو گئی۔ شکریہ بچہ آپ کا، لیکن میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے آج جو مقام بھی حاصل ہے وہ صرف اور صرف میرے رب کی عطا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات تو ہے میم، مگر وہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ جی بچے، بالکل ایسے ہی ہے۔ میم عروہ، ایک سوال تھا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ اسے ایک میٹنگ میں جانا تھا، مگر پھر بھی اسے سوال کی اجازت دے دی۔ جی بچے، کیوں نہیں پوچھ سکتی ہیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میم میں اکثر مایوس ہو جاتی ہوں، میں ہمت ہار جاتی ہوں، کبھی میرا غم اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کبھی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دوں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں
کہ وہ ہماری نہیں سنتا، وہ بھی تو نیک لوگوں کی سنتا ہے۔ دیکھو بیٹا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ امیروں کا بھی رب ہے، وہ غریبوں کا بھی رب ہے، وہ نیکوں کا بھی رب ہے، اور وہ ہم جیسے گناہ گاروں کا بھی رب ہے۔ وہ سب کا رب ہے، وہ کسی میں فرق نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اپنے رب کے پاس لاڈ سے چلی جانا، اپنی مشکل کو اس سے بیان کرنا۔ حالانکہ تمہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اگر تم خالی ہاتھ لے کر بھی اپنے رب کے پاس جاؤ گی نا، تو وہ تب بھی تمہارے دل کا حال سمجھ لے گا۔ اسے تمہارے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے جتنی بات کی ہے اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ جی، وہ لڑکی دھیرے سے گویا ہوئی۔ دیکھیں بیٹا، یہ آپ کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ وہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اور آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ آپ کی نہیں سنتا؟ بیٹا، آپ نے ایک ماں دیکھی ہے، بلکہ آپ کی بھی ماں ہوگی۔ جب آپ اپنی ماں کے سامنے آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو کیا وہ ڈالنے دے گی؟ جواب دے بیٹا۔ نہیں، وہ نہیں ڈالنے دیں گی۔ اس لڑکی نے ترنت جواب دیا۔ جی بالکل، وہ نہیں ڈالنے دے گی، چاہے آپ اس آگ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کتنا ہی کیوں نہ روئیں، کتنا ہی تڑپیں۔ وہ آپ کی کچھ وقت کی تڑپ برداشت کر لے گی، مگر آپ کو اپنا ہاتھ جلانے نہیں دے گی، کیونکہ وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ایک ماں کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو سوچیں، آپ کا رب تو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کس طرح آپ کو وہ چیز عطا کر دے جو آپ کے حق میں بہتر ہی نہیں ہے۔ اگر اس چیز کو آپ بہتر سمجھتے ہیں جو آپ کو عطا نہیں کی جا رہی، تو یقین جانیں آپ کے رب نے آپ کے لیے کچھ بہترین رکھا ہوگا جو جلد آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ بس انتظار کریں اور اپنے رب پر یقین رکھیں۔ آپ کا رب تو وہ رب ہے جس کی اجازت کے بغیر اس کائنات میں پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو وہ کس طرح آپ کے دل کے حال سے انجان ہو سکتا ہے؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی سنتا نہیں ہے؟ وہ سنتا ہے، آپ سنائیں تو صحیح۔ آپ کا رب تو آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بچے، محسوس تو کریں، اور جب کبھی لگے کہ میں مایوس ہو رہی ہوں تو یاد کر لینا یوسف علیہ السلام کا اور تمہارا رب ایک ہی ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کو مشکل سے نکال سکتا ہے وہ تمہیں بھی نکال سکتا ہے۔ اور پھر بھی مشکل میں مایوس ہو جاؤ تو ایک بار ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لینا، ان کا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے۔ اگر وہ ان پر نمرود کی آگ کو سلامتی والا کر سکتا ہے تو تمہیں بھی تمہاری مشکلات کا حل دکھا سکتا ہے۔